अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया क़ुलूबिना व जिलाअ सुदूरिना व ज़िहाब हमूमिना व गम्मुना आमीन या रब्बुल आलमीन। दूरा कुरान में आज हम पारा नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। इस पारे में सूरह तौबा का बकिया हिस्सा और सूरह यूनस है। और पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मुहाजिर और अंसार सहाबा में से ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा का जिक्र किया है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए, और अल्लाह ताला ने इनके लिए अपनी जन्नतों को तैयार कर दिया है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और ये बहुत बड़ा अजर है। मज़ीद इस बारे में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का भी जिक्र किया कि मदीने में रहने वाले बहुत से लोग मुनाफिक हैं और बहुत से लोग मुनाफिकत की मौत मर रहे हैं। अगरचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं जानते थे, मगर अल्लाह ताला इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आम लोगों के मुकाबले में दुगना अज़ाब दूंगा। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुनाफिकीन की बनाई हुई एक मस्जिद का भी जिक्र किया है। मुनाफिकों ने इस इमारत को इसलिए बनाया था ताकि इसमें बैठ कर अहले ईमान के ख़िलाफ़ साजिशें की जाएं और इनकी क़ुव्वत को पारा पारा करने के लिए इनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तफ़र्रुक़ा पैदा किया जाए। इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार बताया जाता है। जब मुनाफिकीन ने ये मस्जिद इस इमारत को बना लिया तो इस इमारत को एक समाजी और मजहबी हैसियत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि हमने कमज़ोरों, बीमारों और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एक मस्जिद बनाई है, आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ और नमाज अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तबूक के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक से वापसी तक इस दावत को मौकूफ़ कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे और मदीने से कुछ फासले पर थे तो अल्लाह ताला ने इस वही का नज़ूल फरमाया, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़रारन व कुफ़रा। वो लोग जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने, कुफर की बातें करने और मुसलमानों के दरमियान तफरीक को पैदा करने के लिए एक मस्जिद बनाई है, ताकि वो इन लोगों के लिए एक मरकज़ बने जो पहले से ही अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते रहे हैं, और वो ज़रूर कस्में खा खा कर तुम्हें कहेंगे कि हमने तो सिर्फ भलाई की नीयत की थी, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। इस वही के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 सहाबा को भेजा जिन्होंने मस्जिद के नाम पर बनने वाली इस इमारत को जला दिया। अल्लाह ताला ने इसके बाद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल फरमाया कि आप इस मस्जिद में खड़े हुआ करें जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है और जिसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो तहारत और पाकीज़गी को पसंद करते हैं, और बेशक अल्लाह ताला तहारत इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। ये मस्जिद मस्जिद नबवी की तरफ इशारा था। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और कोई अमल इस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक इसको करने वाले की नीयत दुरुस्त ना हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में यानी सूरह तौबा में ग़ज़वा तबूक में मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया है। अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकीन का जिक्र किया है जो बगैर किसी सबब के जंग तबूक में शरीक ना हुए। इन मुनाफिकों के जहन में ये बदगुमानी मौजूद थी कि मुसलमान तबूक के महाज पर शिकस्त से दो चार होंगे। अल्लाह ने अहले ईमान की मदद फरमाई और अपने फजल ख़ास से इनको फतह याब फरमा दिया। अल्लाह ताला ने पेशगी अपने नबी को इस बात की इत्तला दी कि आप इनके पास वापस पहुँचेंगे तो वो आपके सामने उज़र पेश करेंगे। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की कि आप कहें कि बहाने ना बनाओ, हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने तुम्हारी खबरें हम तक पहुंचा दी हैं, और आइंदा भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखेंगे। फिर तुम इस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हाजिर और गायब सब का जानने वाला है, तो वह तुम्हें तुम्हारे अमाल की असलियत से आगाह करेगा।
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 مومنوں کا بھی ذکر کیا جو غزوہ تبوک سے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے اہل ایمان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب اللہ نے منافقوں کے عذر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کیسے معاف کرے گا۔ ان کا ضمیر بوجھل تھا اور دل صدمے سے دوچار تھا، اور یہ کسی نہ کسی طرح اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 40 روز تک یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتے رہے، اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ 40ویں روز ان کو پیغام ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ کو قبول کر دیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعے میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جو گناہ پر اکڑنے یا اصرار کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے بعد اس بارے میں صحابہ اکرام کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امید تھے کہ اہل ایمان میں سے آج کوئی ان پر سبقت نہ لے کر جا سکے گا، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا ہے۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں، اور ہر گروہ میں سے ایک شخص دین کا علم ضرور سیکھے اور باقی لوگوں تک اس علم کو پہنچائے انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے اور مسلمانوں پر لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔
پس اگر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روح گردانی کریں تو اعلان فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 87 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ اپنے افعال کی وجہ سے جہنم کی آگ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کا پروردگار نعمتوں والے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو جملہ امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو کافر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اللہ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ پس یہی تمہارا سچا پروردگار ہے اور حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس سے تم اکٹھا کرتے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی اس بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جاہ و اقتدار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا خوف اور مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کر دیں۔ اے پروردگار تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے بھی اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا اور فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اب میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرنے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، تو آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعہ سے امت مسلمہ کو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر باد کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ قوم یونس واحد ایسی قوم تھی گزشتہ قوموں میں سے جس نے اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ کر اللہ سے معافی اور توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں آ کر اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے اور ہمیں قرآن مجید میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔